मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसफिट टीवी चैनल के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आपको वेलकम करता हूं। पेशतर इसके कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। आएँ हम एक दुआ करें। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर बरक़ात के लिए, नेमतों के लिए जो आपने अता कर रखी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपने हमें एक मुक़द्दस किताब दी है, उसके समझने की ए पाक खुदावंद आपने तौफ़ीक दी है। ए पाक खुदावंद हम उसमें से समझते हैं, यही हमारे लिए मशले रहा है। ए पाक खुदावंद आज का कलाम जो कि मैं पेश करने को हूँ, उस पर आप मेरी बड़ी मदद हिफाजत करें, मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करें। ए पाक खुदावंद मुझे अल्फाज का ज़िम्मा दें। ए पाक खुदावंद मेरी तमाम तर जितनी भी गुफ्तगू है पाक खुदावंद वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो। आपका कलाम हमेशा पाक खुदावंद असर छोड़ता है। आज भी आपका कलाम बाअसर हो, बहुत सी रूहें जीतें, 100 गुना फल लाए। और ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ क्रॉसफिट टीवी के लिए कि पाक खुदावंद जो कि इस तरह के प्रोग्राम लेके आता है और घर घर तक मनादी कर रहा है, इस मनादी के सफ़र में आप उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। यही कुछ मांगता हूँ कि बुज़ुर्ग जलाली और मुक़द्दस नाम से आमीन। आज हम याकूब का ख़त पढ़ेंगे और उसमें से चंद आयात की उसमें से तलावत करेंगे। उसमें से फ़र्स्ट है, हम देखते हैं कि याकूब का ख़त और उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत, और उसके बाद हम थोड़ी सी आगे की कुछ आयत पढ़ेंगे जो कि आज का हमारा मौजू है फेथ एंड लाइफ के हवाले से। तो जो याकूब का पहला ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर ईमान अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उससे निजात दे सकता है? अब हम आगे 21 आयत से पढ़ेंगे। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? पस्तून ने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, उसका शुक्र हो। आज हमने अपने बुज़ुर्ग अपने बाप इब्राहिम के मतलब देखा कि याकूब के ख़त में जो कि उसके हक़ में बहुत बड़ी गवाही थी कि इब्राहिम क्यों कहलाता है, क्यों वो खुदावंद का दोस्त होने का दर्जा पा लेता है, सिर्फ़ अपनी रास्तबाजी के सबब से। लेकिन आज के इस कलाम के हवाले से हम जो हमने आयात देखी हैं, पढ़ी हैं, इसको सबसे पहले इसका अहाता करने के लिए हम बैक पे पैदाइश की किताब में जाएंगे। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए कुछ अल्फाज हैं जो कि हम उन पे बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। वो हमें आज का मौजू को ज़्यादा बेहतर वे से बेहतर हमें बता सकेंगे। हम बहुत सी चीज़ें अया होंगी, बहुत से ज़्यादा चीज़ों का हमें इंकशाफ होगा, और वो खुदावंद के कलाम की तरफ से होगा, खुदावंद की तरफ से होगा, ना कि हमारी तरफ से। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते या देखते नहीं हैं। तो आज हम खुदावंद ने हमें जो जिस चीज़ के लिए ब्लेस किया है और आज का कलाम जो खुदावंद की तरफ से है, हम उसकी तरफ देखते हैं कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम कौन था। लेकिन इन सारी बातों को इनका शुरू करने से पहले, इनका आगाज़ करने से पहले, मैं आपके साथ 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट हैंड सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स, एक होता है टर्शरी सोर्स, तीसरे हाथ पे सोर्स, यानी कि प्राइमरी जो बाइबल मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस के बाद जो दूसरा है वो सेकेंडरी सोर्स है। दूसरी चीज़ें हमें जो मिलती हैं, जो लिखी गई होती हैं या जिनकी तरफ किसी चीज़ में डायरेक्ट किया होता है, या उस एरा के लोगों ने जो चीज़ें उस दौर के लोगों ने की होती हैं उनका बयान जो उन्होंने लिखी होती है, तो उसके हवाले से है। और टर्शरी सोर्स वो होता है जो दोनों ही चीज़ों के सेकेंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो भी उतनी ही ऑथेंटिकेट होती है जितनी कि ये इन बाकी फर्स्ट वन जो है उतना। लेकिन इनको सबको बताने का मकसद ये था कि आज हम कुछ हवाला जात बाइबल की रोशनी में से देखेंगे,
لیکن کچھ ایسی بھی ہسٹری کی یا ایگزلری بکس جو ریلیجیس بک ہیں، ہم ان میں سے یہ ساری چیزوں کا دیکھیں گے، ان کا متن کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور وہی ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کو گائیڈ کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 11 باب، اور 11 باب میں سے ہم دیکھتے ہیں اس کی 27ویں آیت، اور لکھا ہے کہ تارا کا نسب نامہ یہ ہے۔ تارا سے ابراہیم، نحور اور حران پیدا ہوئے، حران سے لوط پیدا ہوا، اور حران اپنے باپ تارا کے آگے اپنے زدبوم تک، یہ زدبوم یعنی کشتیوں کی اور میں مرا۔ اب ہم یہ بات حوالہ بحوالہ، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی راست بازی کے سبب سے، ابراہیم جو تھا وہ اپنی راست بازی کے سبب سے خداوند کا دوست ٹھہرا، تو وہ خداوند کا دوست اپنی راست بازی کے سبب سے تو ٹھہرا، لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ سے 3 سورسز کا ذکر کیا تھا، آج یہ ہمیں بار بار شاید میں ان چیزوں کو بیان کرتا رہوں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ بائبل میں کافی جگہوں پہ جن چیزوں کو آج میں بیان کرنے کو ہوں وہ بائبل میں 1-2 جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن بائبل میں بڑی نمایاں طور پہ وہ چیزوں کا ہمیں ہنٹس ملتے ہیں۔ ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایگزلری بکس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جو تارا تھا وہ اس کا باپ تھا ابراہیم اور نحور اور حران کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا پہلے ہم میننگ جان لیتے ہیں۔ ابراہیم کا میننگ ہے کہ ایگزالٹڈ فادر، ایک بزرگ باپ۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں جائیں اور اعمال کی کتاب اس کا اگر ہم 7 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں، اس پر وہ کشتیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسے، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا۔ اسی طرح کا ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے اور وہ ہے نہمیہ کی کتاب اور اس کا 9 باب اور 7 آیت۔ اس میں بھی ایسا مرقوم ہے بائبل مقدس میں، تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہیم کو چن لیا اور اسے کشتیوں کی اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اب ہم نے یہ 2 حوالے دیکھے جو کہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، کشتیوں کی اور کو۔ حران کا ذکر اس میں ہم نے 1 دفعہ پڑھا، لیکن وہ بھی اس کا اگلے پڑاؤ کے طور پہ کہ حران میں وہ کیوں گئے۔ ایکچولی یہاں ہی سے جو اصل جو اس کا راست بازی کا ہے اور خداوند پہ یقین رکھنے کا عمل ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، پیشتر اس سے کہ وہ خداوند کی جستجو میں تھا، کیونکہ وہ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ تارا ایک بت پرست تھا، ایک پجاری تھا اور اس کے پاس بت تھے۔ یہ ہم نے ایگزلری بکس میں سے دیکھنا ہے اور دیکھا بھی ہے، اور بہت سی ایسی بکس ہیں جیسے بک آف آشر ہے، بک آف ہنوک ہے اور تالمود ہے، یہ ساری ریکمینڈڈ بکس ہے، اور بک آف آشر اور بک آف جو ہے ہنوک ہے اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہم میں 2 اور حوالہ پڑھ کے پھر ٹوٹلی ہم اسی سائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ان بکس کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بائبل کی ریکمینڈڈ بکس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت، تو ہم اس میں جا کے دیکھتے ہیں تو یشوع کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت میں ہمیں یہ ایک حوالہ ملتا ہے کہ جس میں سورج ٹھہر گیا، سورج اس کے اوپر تھم جاتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس پہ اس کی ریکمنڈیشن کیا ہے۔ اس کی 13 آیات میں لکھا ہے کہ سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، اور جب تک کہ قوم نے اپنے دشمن سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا؟ عاشر کی کتاب بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی ریفرنس بکس دیکھنی ہے جس میں ہمیں یہ ساری چیزوں کا پتہ چلے۔ سیم اسی طرح کا ہمیں ایک واقعہ جو ہے وہ سیموئیل کی کتاب اس کا 2 سیموئیل اس کا 1 باب اور اس کی جو ہے ہمیں 3 آیت میں ملتا ہے، وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں کافی چیز اس کا بھی ایک اور ریکمنڈیشن مل جاتی ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کر رہی، ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ ہمیں کس سائڈ پہ جانا ہے، اور وہ اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 2 سیموئیل اس کا 1 باب اور اس کی 13 آیت، اس میں بھی کچھ ایسے مرقوم ہیں۔ 19 آیت کو اس کو میں 18 آیت سے پڑھ دیتا ہوں، اور دیکھو یہ عاشر کی کتاب میں لکھا ہے، یعنی یہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ عاشر کی کتاب میں لکھا ہے، یعنی کہ اس میں یہ بات بار بار میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں عاشر کی کتاب بائبل مقدس میں سے آپ کو نہیں ملتی، لیکن بائبل مقدس
ایک ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ اس میں بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کو۔ اٹس مین کہ کچھ ایسے سورسز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم ٹوٹلی دھیان کرتے ہیں آج کے اس میسیج میں کہ کسدیوں کی اور کیا تھی۔ کسدیوں کی اور جو ایک پلیس تھی، ایک جگہ تھی کہ جب نمرود جو تھا اس وقت کا ملک سنار کا بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے ابراہیم نے، تو وہ دونوں بھائیوں کو، اب ہاران کیوں مر گیا، آج ہم ہاران کی موت کا بھی دیکھیں گے کہ ہاران اور ابراہیم دونوں بھائی تھے۔ تو ہاران اب تذبذب کا شکار تھا، وہ مطلب 50-50 تھا کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں یا اس سائڈ پہ جاؤں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آج کے دن، اب انہوں نے پلان یہ کیا، اب میں تھوڑا سا اس کو بیک کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آج انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس نے ہمارے بتوں کی ڈسگریس کیا ہے، اس کو تمام اس کے ساتھ یہ سارا کام کیا، غلط کیا، اس کو توڑ دیا ہے ابراہیم نے۔ تو جب وہ خداوند پہ ایمان لا چکا ہوا تھا تو اس نے کہا کیوں نہ اس کو آگ کی بھٹی میں، ایک بڑی فرنس میں اس کو ڈال دیا جائے، اور جہاں یہ جائے گا اور یہ جل جائے گا تاکہ اس کو قرار واقعہ سزا ملے گی اس جگہ پہ۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کو بتایا کس نے تھا یا یہ کون تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے ہاران ہے۔ تو ہاران اب یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر آج تو بھٹی میں سے یہ بچ گیا، تو وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر ابراہیم بچ گیا تو میں ابراہیم کے خدا کا یقین کروں گا، اور اگر آج ابراہیم نہ بچا تو میں بت پرستی کی طرف آ جاؤں گا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی اثناء میں خداوند اس کو بھی اس کے ذہن میں نمرود کے ڈالتا ہے، اور وہ اس کو دونوں بھائیوں کو اکٹھا باندھ کے تو پھینک دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس کی حدت اتنی زیادہ تھی، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو وہ اس کا بھائی جو ہاران ہے وہ اسی دم وہ بھسم ہو جاتا ہے آگ کی بھٹی میں۔ لیکن اگر ابراہیم کا کچھ بھسم ہوتا تو اس کی جو سٹرنگ تھی، اس کی جو رسیاں تھیں، وہ اسی وقت جل جاتی ہیں، باقی وہ اندر آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا خداوند خدا پہ ایمان، وہ ان بت پرست لوگوں کے درمیان میں کہ وہ ادھر رہتا ہے اور خداوند خدا پہ یقین رکھتا ہے، اور اس سے پتہ تھا اور وہ وہاں جھکا نہیں، اس نے صرف خداوند خدا کو جانا، خداوند خدا کے اوپر ایمان رکھا۔ لہٰذا یہ چیزیں میں نے پھر ایک دفعہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو ذرا بہتر طریقے سے، کہ یہ ہمیں ایگزیلری بکس میں ملتی ہیں، ہمیں یہاں نہیں ملتی، لیکن یہاں اس کی ریکمنڈیشن بھی مل رہی ہے، ہم نے دیکھی، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاران اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کسدیوں کی اور میں مرا۔ ہم کسدیوں کی اور میں ایک بہت زیادہ بھٹی تھی، میں نے جو بتایا تھا فرنس تھا، اس جگہ پہ اپنے باپ کے سامنے مرا۔ تب یہ موو کر کے آگے جاتے ہیں، آگے چل کے یہ جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ آپ کنعان چلے جاؤ۔ تو کنعان میں جانے کی بجائے یہ ہاران میں تھوڑی دیر ان کا قیام، اور ہم نے استفنس کے وہ اعمال کی کتاب میں استفنس کے ذریعے بھی دیکھا کہ وہ وہاں رہتے ہیں، اور تھوڑی دیر جب تک اس کا باپ وہاں ہاران میں اس کے باپ تارا کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی، وہ وہی اسی جگہ پہ قیام کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو مزید اس کا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو ابراہیم سے ابراہیم کیوں کہا گیا، اور ابراہیم کون تھا۔ ابراہیم کا مطلب ہے ایگزلٹڈ فادر، یعنی کہ بزرگ باعزت باپ، اور جو تھا خداوند نے آگے چل کے اس کی راست بازی کے سبب سے اس کو قوموں کا باپ بنا دیا، تو لہٰذا اب اس کا نام ابراہیم سے ابراہیم رکھا گیا، کیونکہ یہ 11 چیپٹر سے آلموسٹ یہ 14 یا 15 چیپٹر تک اس کی سٹوری ہے، اس کو پورا تو آج پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی راست بازی کے حوالے سے جو کہ ہم نے آج کا حوالہ جو مین حوالہ تھا یعقوب کی کتاب میں سے وہ پڑھا، تو اس میں سے ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کس وجہ سے اس کا خداوند خدا پہ یقین تھا۔ خداوند خدا اسے بلیس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوط اور وہ سارے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ساتھ چلے جاتے ہیں اور آگے چل کے لوط اور وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ جدا ہونے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں ملنے کے سبب سے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کے چرواہوں کی، تو وہ وہاں بھی بھروسہ رکھتا ہے خداوند خدا پہ، اور اس کو کہتا ہے کہ جو تجھے بیسٹ پلیس لگتی ہے تو اس پہ چلا جا۔ یہاں وہ یہ نہیں کہتا، اپنے تئیں سوچتا ہے کہ میں کوئی وہ پلیس لے لوں، وہ بیسٹ پلیس لے لوں جو مجھے چاہیے، نہیں، وہ والی جگہ مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے، آفر کرتا ہے کہ تو چلا جا۔ اسے یقین ہے اپنے خداوند خدا پہ کہ جو میں کروں گا یا جو میرا خداوند مجھے دے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اس کو لوط کو کہتا ہے کہ جب وہ لیٹر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو ان کو راہیں ان کی جدا ہوتی ہیں، وہاں سے بھی وہ اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس سے ڈپارٹ ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ
چلے جاؤ، تو وہ وہاں چلے جاتا ہے اور اس سے تعلق واسطہ رکھتا ہے۔ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوط کی رہائی کے لیے بھی وہ آگے چلتا ہے۔ تو لوط کی رہائی کا اس کو پتہ اسے چلتا ہے کہ لوط پکڑا گیا کہ ان کی چیزوں کو کس نے لوٹا، ان کو کس نے لا کے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا اور قیدی بنا کے لے گئے، تو وہ تھا نمرود۔ اب میں یہ ورڈ جو بول رہا ہوں نمرود بائبل میں نہیں ملتا، لیکن بائبل میں جو ورڈ لکھا ہے اگر ہم اس کی طرف جائیں تو وہ لکھا ہے 14واں باب دیکھیں پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 14، اس میں لکھا ہے سنار کے بادشاہ امر آفل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور اعلام کے بادشاہ قدر العمر اور جوئم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یہ ہوا۔ اب یہ جو ہم نے نام پڑھا ہے سنار کے بادشاہ امر آفل، یہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں گوگل کرتے ہیں یا کوئی سرچ انجن کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ہسٹری کی بک دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ نام تھا نمرود کا، یہ نمرود کا نام تھا۔ یہ میں بڑے آپ کے ساتھ مطلب یہ کلیئرلی میں بات کر رہا ہوں تو اس کو ضرور دیکھیے گا آپ بھی، تو یہ نمرود کا نام تھا۔ تو لہٰذا جب نمرود باقی 5 بادشاہوں کو وہ اوور کم کر لیتا ہے تو وہ ان کے اوپر 13 سال تک ان کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور ان کے اوپر حکومت کرتا ہے، تو وہ اس درمیان میں وہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو جہاں اس کا پڑاؤ ہے لوط کا، وہاں اس کو آ کے لوٹ کے لے جاتا ہے۔ تو جب اس کو ابراہیم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ اس کو لوٹ کے لے گئے ہیں تو وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور اب وہ اس کے پیچھے جانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے امرافل کے پاس اس کی جا کے لوط کو رہائی دلواتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بائبل میں ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا ہے شروع میں، وہ آج کا حوالہ تو نہیں پڑھا لیکن ہمیں ویسے پتہ ہے کہ نمرود تھا سورما شکاری خداوند کی نظر میں، وہ اتنا طاقتور تھا، اتنا بریو تھا، اتنا دلیر تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن جب سے اس نے اس کو آگ کی بھٹی والا واقعہ یاد تھا وہ اس سے بہت ڈرتا تھا اور اسے پتا تھا۔ اب وہ جب آتا ہے بادشاہ اکٹھے ہو کے تو یہ سارا سدوم اور عمورہ کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں وہ رہتے ہیں، لیکن یہاں یہ صرف 300 اور کچھ آدمیوں کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں جا کے اپنے بھتیجے کو چھڑوا کے لے آتا ہے۔ تو وہ اتنا اس سے خائف ہوتا ہے کہ امر آفل جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، بجائے کہ اس کا مقابلہ کرے وہ ابراہیم کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ نکلوں، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے اوپر ایمان رکھنے سے وہ جو بادشاہ جو فوجوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، فوجوں کے ذریعے آئے تھے، وہ تھوڑے سے 300 اور چند آدمیوں کے پیچھے وہ بھاگ جاتے ہیں دیکھ کے۔ لہٰذا یہ تھا کہ اس کا ایمان ہی خداوند خدا پہ تھا، اس نے کبھی بھی اپنے ایمان کو اپنے آپ کو ڈیریل نہیں ہونے دیا۔ جب بھی اس نے خداوند پہ ایمان رکھا اور اس کے ایمان کا اظہار یہ ہوا کہ خداوند نے ہمیشہ اس کو پہلے سے زیادہ بلیس کیا، پہلے سے زیادہ اس کو خوشحال کیا۔ اسی طرح پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب اس کی لڑائی، یہ بھی اس کی راست بازی کا ایک سبب ٹھہرتا ہے کہ اس کی لڑائی ہوئی تھی اس کے بھتیجے لوط کے ساتھ، لیکن وہ جب اس کے متعلق سنتا ہے تو وہ اس کو چھڑوانے جاتا ہے۔ آج ہمارا کسی کے ساتھ گرج ہو، ہماری کسی کے ساتھ اینیموسٹی ہے، لڑائی ہے، تو ہم اس کے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چنگا ہے پھڑیا گیا، چنگا ہے تو اے ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں اور ہم اپنی ہی پالیٹکس اس کے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک صحیح راست باز تھا، اس نے خداوند خدا کے کاموں کو ہمیشہ اولین درجہ دیا اور اپنے رشتہ دار کو چھڑوایا، جا کے اس کا درد رکھا، پین رکھا۔ آج ہمارا کوئی ریلیٹیو یا کوئی جاننے والا کوئی ہوتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں یا کسی مجبوری کی حالت میں یا مصیبت زدہ ہے، تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نو، ہمیں تو کرنا نہیں، ٹھیک ہے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ہم 100 طرح کے ہمارے ازمپشنز ہوتی ہیں، 100 طرح کے ہمارے دماغ میں خود سے جو چیزیں جنریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہی ہم اس کو وہ اس کے متعلق سوچتے ہیں اور ہم اس کی صرف بربادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اس نے اپنے ریلیٹیو کی بربادی نہیں بلکہ اس کو بحال کروایا اور اس کو واپس لے کے آیا اس کے پورے مال و متاع کے ساتھ۔ اب اسی طرح آگے آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند جب اس کو وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ اس سے پیشتر کہ وہ مصر میں جاتے ہیں، تو مصر میں بھی قحط
کے کنعان میں قید پڑتے تو وہ مصر میں جاتے ہیں. مصر میں پہنچنے پہ وہ خداوند اسے وہ 2 سال کے پیریڈ میں مزید کرتا ہے, وہ مزید اس کو خوشحال کرتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اس جگہ پہ جانے پہ جو اس کے ساتھ وقتی طور پہ تھوڑا سا ایک ٹرائل آتا ہے جو سارا کے ساتھ آتا ہے, لیکن اس ٹرائل میں سے بھی وہ نکل آتا ہے. اور وہ ایون وہاں اس کا جو دشمن ہے فرعون ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ مال کے ساتھ, بہت زیادہ مال و اسباب کے ساتھ رخصت کرتا ہے اور وہ امیر ہو جاتا ہے. یہ خداوند کی طرف سے تھا, یہ فرعون کی طرف سے نہیں تھا کہ فرعون اسے امیر کرنے والا نہیں تھا, بلکہ خداوند خدا کا یہ پلان تھا اس کی زندگی میں کہ میں اپنے بندہ کو, اپنے راست باز بندہ کو, اس کو میں خوشحال دیکھوں. اس کے بعد وہ آتا ہے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہے, تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے یہ لکھا نہیں ہے, لیکن وہ اس کی بیوی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے اولاد ہو. تو وہ جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ ہاجرہ مصری کو اس کے لیے کہتی ہے کہ آپ اس کے پاس جو اس سے بچہ ہو, تو وہ اسماعیل ہوتا ہے. تو وہ اسماعیل کے حق میں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ اسماعیل کے حق میں خوش ہوتا ہے, وہ خداوند کی ہر بات کو, ہر چیز کو, رضا کو مانتا ہے, اور خداوند کا وہاں فرمان اس کے لیے اترتا ہے, تو اور تیرا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ اس کا سرکمسیون ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے ہم کہیں بھی نہیں دیکھتے کہ ختنے کا کہیں حکم ہے. وہ اسماعیل کے ختنے کا کہتا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نوح کا بھی دور گزرا ہے, اس کو ختنے کا حکم نہیں آیا, تو وہ بیٹھے بٹھائے اس کو ختنے کا حکم آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چنگا بھلا میں اتنی ایج کا میں بندہ ہوں, 99 کا ہوں, اور اب مجھے ختنے کا حکم آ گیا. اس نے نہیں کیا, چوں نہیں کیا, اور اس نے اسی وقت اپنے غلاموں کا, اپنے بیٹے کا, اپنے تمام نوکروں کا, اور اپنے آپ کو, یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن یہ خداوند کا ابدی عہد تھا. جب اس کے ساتھ عہد باندھ گیا تو اس نے اپنی کھلڑی, اپنی قربانی دی کہ اپنی کھلڑی تروا کے, تو اس نے خداوند خدا کے اس حکم کو بھی مانا. لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ اس خداوند خدا اس کو ممرے کے بلوتوں میں ملنے آتا تھا. ممرے کے بلوتوں میں ملنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ٹھنڈے وقت میں اس کے پاس آتا تھا تو اس کو ملتا تھا. اسی وجہ سے وہ خداوند ہر جگہ پہ اس کے ساتھ ساتھ تھا, اس کو ملتا تھا, اور اس کی راست بازی کو جب بھی اس نے آزمایا, وہ یا اس کو کسی بھی وقت میں اس کو آزمانے کی کوشش کی, تو وہ اس آزمائش پہ, خداوند کی آزمائش پہ پورا اترا. تبھی وہ, اور خداوند اس سے باتیں کرتا تھا, تبھی وہ خداوند کا دوست کہلایا. ہم نے اس کو 2 حوالہ جات میں پڑھا ہے کہ وہ خداوند کا دوست کہلوایا. تو لوگ اسے آج مطلب ہمارے دوسرے جو غیر مسیحی بھائی ہیں انہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. خلیل کا مطلب دوست, وہ خداوند کے دوست ہیں. تو یہ اس چیز کی تصدیق جو ہے ہماری بائبل مقدس بھی کرتی ہے. یسایہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اور اس کا حوالہ ہم نے استفنس کی کتاب میں بھی ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ وہ خداوند کا دوست تھا. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اب وہ بالکل 99 ہے, اور اب اس کو خداوند ایک اور نوید سناتا اس کو اور اس کی وائف کو کہ اب نیکسٹ جو سپرنگ ہوگی اس میں آپ کے بیٹا ہوگا, اور وہ اس کا نام آپ اسحاق رکھنا. اب یہ دیکھیں وہ نا امید ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں اب اس ایج میں بوڑھا ہو چکا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے سے اولاد ہو. اور ساری جو ٹل اس وقت تک کارپس تھی, یعنی کہ بے ثمر تھی, وہ اس وقت تک جو تھی وہ اس کو اولاد نہیں تھی, تو وہ بھی ہنس دیتی ہے, لیکن خداوند اس سے نوازتا ہے. یہ ہے خداوند کے اوپر ایمان رکھنے کا نتیجہ. اور خداوند اس سے نہ صرف یہ کہتا ہے بلکہ اسے یہ کہتا ہے, اسی لیے اس کا نام اس سے یہاں یہ بتاتا ہے کہ آج تیرا نام ابرام نہیں ابراہیم ہے, تو قوموں کا باپ ہوگا. اور وہ یہ چیز کو اس کا یقین ہے کہ ہاں میں ہوں گا, کیونکہ میرے خداوند خدا نے کا ہے. اور انسان ہوتے ہوئے وہ اس وقت ایک وقت میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے حضور اگر اسماعیل ہی جیتا رہے تو بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, تیرے سلب میں سے تیری اپنی ایک اولاد ہوگی, اور وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہوگا اسحاق. تو وہ خداوند پہ یقین رکھتا ہے. یہ ہے خداوند پہ یقین رکھنے کا معاملہ کہ اگر ہم خداوند پہ یقین رکھتے ہیں ہم ترقی پہ ترقی پاتے ہیں, ہم کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے. لیکن ہمیں فرم ہو کے خداوند خدا کے اوپر یقین رکھنا ہے. اور آگے چل کے پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی نہیں, اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو اس کو 2 بیٹے ہوئے ہی نہیں ہوتے اس کے, یا 2 بیٹے اس کے نہیں ہوتے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 2 بیٹے, جو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ اسماعیل اور
اسحاق ہے تو اسحاق اور اسماعیل نہیں بلکہ خداوند اس کو اتنا بلیس کرتے ہیں کہ اس کو 2 بیٹوں کا بظاہر جو 2 بیٹے ہیں اس کا نہیں بلکہ اس کو 8 بیٹوں کا باپ بناتا ہے ابراہیم کو. اور وہ کون سے ہیں؟ اگر ہم 25 چیپٹر پیدائش میں سے ہی دیکھیں تو ہم ان کے نام بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمیں ان کا ذکر بھی ملے گا کہ وہ کون تھے. اور جب سارہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سارہ کی وفات ہو جاتی ہے, تو وہ ابراہیم جو ہے وہ ایک اور عورت سے شادی کرتا ہے جس کا نام ہم دیکھتے ہیں, اس کا نام ہے کتورہ. تو وہ کتورہ سے جا کے شادی کرتا ہے اور خداوند وہاں سے بھی اس کو 6 اور بچے دیتا ہے, 6 اور لڑکے دیتا ہے. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا, اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے. یہ ہے وہ ایک وقت پہ وہ خود پہ اسے یقین نہیں کہ میرے سے دوسرا بچہ بھی پیدا ہوگا. اور میری بیوی جو اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ میں ایک کارپس ہوں, میں بے ثمر ہوں, آج اس کو خداوند نے اس میں سے بھی اولاد دی. اور آگے چل کے جب وہ نہیں رہتی تو خداوند اس کو بلیس کرتا ہے اور مزید چل کے کہ اس کو 8 بیٹے دیتا ہے. گو کہ وہ آگے چل کے ہم فوکس کرتے ہیں, اور خداوند نے بھی اس کا وعدہ صرف اسحاق کے ساتھ کیا, لیکن اس کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ بھی ان کی حق تلفی نہیں کی, ان کو بہت سے انعام و کرام دے کے, تحفے تحائف دے کے بھیجا. یہ تھی اس کی راست بازی کا عالم کہ وہ ہمیشہ خدا ترس تھا, سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا تھا اور خدا کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا. جو خدا اسے کہتا تھا وہ اس کی ہر بات کو وہ پورا کرتا تھا. ایون اگر ہم جو ایک خاص بات ہے اس کی جو راست بازی کی وہ یہ تھی کہ جب اس کو ایک دفعہ خدا نے کہا کہ اب جبکہ وہ 99 کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے, وہ 8 سال کا ہے, 10 سال کا ہے اسحاق, اور خداوند اس سے قربانی مانگتا ہے کہ آج تو اپنے بیٹے کی قربانی دے, تو وہ وہاں بھی دریغ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہاں سوچا جا سکتا ہے کہ اب میرے پاس مال و متاع آ گیا, میرے پاس ہر چیز ہے, اب میں تو 2 بیٹوں کا باپ بھی بن چکا ہوں اور اسحاق بھی میرے پاس ہے, تو اب مجھے کیا ضرورت ہے خدا کی بات ماننے کو. لیکن اس کا یقین یہ تھا کہ میرے خدا نے مجھے ہر مشکل میں سے نکالا ہے, اور دینے والا بھی یہ ہے اور لینے والا بھی یہ ہے. اگر اس کے دیے ہوئے میں سے آج جس نے مجھے دیا ہے وہ میرے سے مانگ رہا ہے اور اسحاق مانگ رہا ہے, تو مجھے اسحاق کو اس کو لٹانا ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, کیونکہ وہی تمام زمینوں آسمان کا مالک وہ ہے, اور اسی کو اس کی ہر بات کو ہمیں اور اس کے آگے ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے, اس کی ہر بات کو ماننا ہے. تو وہ وہاں بھی اس کے اوپر چھری چلانے سے دریغ نہیں کرتا, اور خداوند کی اس آزمائش میں سے بھی وہ پورا اترتا ہے اور خداوند اسے بلیس کرتا ہے, اور اسحاق کو یہاں اور مزید اور اس کو برکات سے نوازتا ہے, اور اس کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا, اور اس کے بدلے وہ دوسرا برا اس کے آگے پیش کر دیتا ہے, رکھ دیتا ہے تاکہ اس کی قربانی کرے. لہٰذا اگر ہم نے ایمان پہ قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا ایمان ہمیشہ سٹرنچ ہوگا, ہم بالکل اپنے فارملی کام کریں گے اور خدا کو اولین درجہ دیں گے, تو ہم زندگی میں ہمیشہ ترقی پائیں گے. نہ کہ ہمیں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی کسی مقام پہ بھی سبکی دیکھنے کا یا سبکی برداشت کرنے کا ہمیں کبھی بھی موقع نہیں ملے گا. لیکن کیا ہے کہ صرف ہمیں مکمل طور پر اپنے خدا کے اوپر یقین رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے, تبھی ہم برکات پہ برکات پائیں گے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.